नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 24 है, सूरह फुसिलत या हामीम सजदा है, और आयत नंबर 26 आज हम पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ताला आज उम्मीद है कि हमारा सिपारा जो है खत्म हो जाए। वक़ाल अल्लज़ीना, व और काला कहा, अल्लज़ीना उन लोगों ने जो कफरू जो काफिर हैं, ला तस्मऊ ला नहीं, त तुम और आगे समात, ना तुम सुनो, लिहाजा ये, अल कुरआनी कुरआन, वल गौ गौ जैसे गौगा नहीं होता, इन्हीं के शोर मचाना, गौ गौ करना, वल गौ और शोर मचाओ, फी ही इसमें, लअल्लकुम ताकि तुम, तगलिबून ताकि तुम गालिब रहो। आयत नंबर 26 का बाप मुहावरा है। और काफिर कहने लगे कि इस कुरान को सुना ही ना करो, और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। आयत नंबर 26 में कफारे मक्का खूब जानते थे कि कुरान अपने अंदर एक सहर रखता है, एक तासीर रखता है, एक जादू रखता है। जो भी इसको सुनता है इसका दीवाना हो जाता है, और इसी वजह से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नाउज़ुबिल्लाह जादूगर कहा करता। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से लोग सुनते थे तो असर लिए बगैर रह ही नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि ना कुरान खुद सुनो ना किसी को सुनने दो, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाने लगे तो शोर मचाओ, तालियां बजाओ, आवाजें कसो, इतना शोर करो कि इनकी आवाज दब जाए। और इस तदबीर से उनका ख्याल था कि हम अल्लाह के नबी को हम शिकस्त दे देंगे ना उस पे। तो कहते हैं कि जो शख्स भी कुरान सुनता है तो कुरान की बात उसके दिल में उतर जाती है, और यही कुरान का एजाज है। और जिसे कुरैश जो थे सख्त खाइफ रहते थे, अब उन्होंने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि उन्होंने अपनी एक साजिश तैयार की कि कुरान से मुतालिक उन्होंने 3 तरह के इकदाम किए ताकि इसकी आवाज को नाउज़ुबिल्लाह दबा सके। तो पहला कदम ये था कि मुसलमानों पे पाबंदी लगा दी गई कि वो कुरान को ऊंची आवाज से ना पढ़ा करें, क्योंकि इस तरह इनकी औरतें और बच्चे मुतासिर होते हैं। और इस जुर्म की पैदाइश में खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कई बार हमले हुए और मुसलमानों की पिटाइयां भी हुई। और इस जुर्म की पैदाइश में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर अरसा हयात तंग कर दिया गया, और आप हिजरत की गर्ज से निकल पड़े। और कहते हैं कि बरके गमात के मुकाम पे पहुंचे थे कि कबीले कारू का सरदार अब इब्ने दगना इन्हें अपनी पनाह में लेकर वापस मक्का ले आया। और सरदाराने कुरैश ने इस पनाह को सिर्फ इस शर्त पे मंजूर किया कि आप कुरान बुलंद आवाज से ना पढ़ेंगे, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ज्यादा देर तक इस शर्त पे कायम ना रह सके। तो कुरैशी सरदारों ने इब्ने दगना के पास जाके शिकायत की। इब्ने दगना ने हजरत अबू बकर के पास आके इन्हें अपना अहद याद दिलाया और कहा कि अगर आप कुरान बुलंद आवाज से पढ़ना नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपकी पनाह से दस्तबरदार होता हूँ। इसके जवाब में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, तुम अपनी पनाह अपने पास में रखो, मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। सुभान अल्लाह। तो ये ईमान का लोगों का आलम था कि उनके पीछे लोग पड़ जाते थे कि कुरान जहां ऊंचा आवाज पढ़ा जाए इस आवाज को दबा दिया जाए। अब ये पहला कदम था कि कुरान को उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि इसको बुलंद आवाज में पढ़ना नहीं। दूसरा कदम उनका ये था कि इन सरदारों ने आपस में भी पाबंदी लगाई हुई थी कि वो अमदन कुरान नहीं सुनाया करेंगे, और ये ऐसी पाबंदी थी जिसे ये पाबंदी लगाने वाले सरदार खुद भी निभा ना सके, क्योंकि उनके कान और उनके दिल कुरान की बिला की तासीर से लुत्फ अंदोज बगैर ना रहते थे। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को काबा में खड़े होकर बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहे थे। 3 कुरैशी सरदार एक दूसरे से छुपते छुपाते आपका कुरान सुन रहे थे। बाद में ये राज फाश हो गया तो उनमें से एक सरदार ने अबू जहल से पूछा कि जो कुरान तुमने सुना है इसके मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है। इस सवाल का सही जवाब देने के बजाय अबू जहल ने बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया और कहा कि हम यानी कि बनो मखजूम और बनो अहदे मनाफ सब बातों में हम सर थे। हम इनके नबी को तस्लीम करके इनकी बर्तरी कैसे तस्लीम कर सकते हैं। यानी कि सही
جواب کو گول کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے میں محض صرف پریجوڈس، آپ کو کہہ لیں آپ رکابت اور تکبر آڑا تھا۔ ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی جو آواز ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ اپنے ایک دن آپ تلوار غصے سے لے کے گھر سے نکلے تھے کہ میں اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نعوذ باللہ کام تمام کر دوں گا، اور جب وہ راستے میں تھے تو ان کو لوگوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، اپنی بہن کی تو خبر لو، وہ تو مسلمان ہو گئی ہے۔ تو آپ غصے سے اسی طرح دندناتے اپنی بہن کے گھر گئے تو ان کی بہن جو تھی قرآن پڑھیں گی، انہوں نے اس کو چھپا دیا اور آپ نے اس کو اتنا مارا کہ بہن جو تھی وہ لہو لہان ہو گئی۔ بہرحال بھائی تھے، تھوڑا سا نرم ہو گیا ان کا دل، انہوں نے کہا جاؤ دکھاؤ تو صحیح تم یہ کیا پڑھ رہی ہو، جس پر اس کی بہن نے بڑی جرأت سے، ان کی بہن نے کہا کہ اس کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، اور ان کو کہا کہ آپ نہا کے یا غسل کر کر آئے، تو جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غسل کر کر آئے، اور پھر جب انہوں نے، ان کی بہن نے تلاوت کی تو ان کے دل پر اتنی اثر کی، وہ نان مسلم تھے ایٹ دیٹ سٹیج کہ وہ مسلمان ہو گئے فوراً۔ دار ارقم جہاں ایک جگہ تھی جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مل کے اسلام کی ترویج اور بلندی کے لیے وہاں پہ اپنی میٹنگز کرتے تھے، وہاں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچے تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ انہوں نے اپنا اسلام جو تھا وہ قبول کر لیا۔ تو یہ ہے قرآن کی تاثیر، قرآن کی ورڈز کی تاثیر۔ اچھا جی، اب ان کا تیسرا قدم یہ تھا کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پہ خوب شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، اتنا غول غپاڑا کرو کہ قرآن کی آواز اس شور میں دب جائے اور کسی کے کان میں نہ پڑے۔ آج بھی جاہلوں کو ایسی تدبیریں سوجا کرتی ہیں۔ مکہ کے کافر تو شور مچانے کی زحمت برداشت کرنا پڑتی تھی، آج کیا کرتے ہیں لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ اور بہت زیادہ ہارن بجانا سے یہ مقصد جو ہے یہ پورا کر لیا جاتا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ یہ لاؤڈ سپیکر یا کچھ اور فحش چیزیں لگا دیتی ہیں اور ہارنز بجانا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ قرآن کی بات سے، کلام سے محروم رہیں، ورنہ ان پہ اثر ہو جائے گا۔ تو آیت نمبر 26 اس بات کی طرف اشارہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ جب قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اگر کوئی پڑھنے لگے تو وہاں پہ شور مچا دو، اور انہیں لگ رہا تھا کہ اس طرح وہ غالب آ جائیں گے۔ آیت نمبر 27 فلا نذیقنا، بس لا البتہ، نون ہم اور آگے ذوق، چکھیں گے، بس ہم ضرور مزہ چکھائیں گے، الذین، ان لوگوں کو جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، عذابن، عذاب کا، شدیدن، سخت، ولا نجزینہم، جزا سے ہے، لا میں نے البتہ، نون ہم ضرور بدلہ دیں گے یا ضرور ریوارڈ دیں گے ان کو، اسوآ، سو کہتے ہیں برائی کو، تو یہاں مراد ہے برے یا بدتر کا، الذی، وہ جو، کانو تھے، یعملون، وہ عمل کرتے۔ آیت نمبر 20 جو ہے نیکسٹ ہے 7، اس کو با محاورہ ہے، سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے عملوں کو جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ اب ان کے برے سے برے کام یہی تھے، پہلی تو بات یہ کہ وہ خود اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور دوسری ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ کوئی دوسرا، نہ تو وہ خود اسلام پہ آتے تھے نہ کسی دوسرے کو اسلام کی دعوت قبول کرنے دیتے تھے، رکاوٹیں کھڑے کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے بہت سی پابندیاں جو ہم نے بھی پیچھے پڑھی ہیں کہ شور مچانا، اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت عجیب عجیب طریقے اختیار کیے ہوئے تھے، اور ہر وقت نئی سازشیں تیار کرتے رہتے تھے کہ لوگ اسلام کی طرف مت آئے، یعنی کہ خود بھی رکتے تھے اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے، یعنی کہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں ان کو وہی دی جا رہی ہے کہ ان کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے، اور وجہ کیا، ریزن بتا دی کہ ان کے برے عملوں کی وجہ سے، اور وہ کیا برے عمل تھے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے ذالکا، یہ جزاء، بدلہ ہے، اعدائی، اعدا دشمن کو کہتے ہیں، دشمنوں کا، اللہ، اللہ کے، النار، دوزخ، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، دار الخلد، دار میں نے گھر، اور خلد ہمیشہ کا، جزاء، بدلہ، بما، اس کا جو، کانو وہ تھے، بی آیاتینا،
ہماری آیات سے یجحدون، جہد انکار کرتے. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 28. یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی کہ دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے. اب ایگزیکٹلی یہ بھی وہی بات ہی ہے، ایسے لوگ جو منکرین حق ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے، اللہ کے دین کے سب سے پکے دشمن ہوتے ہیں. تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا میں کیوں کمی کرے گا. ذالکا، اب اللہ تعالیٰ جیسے پچھلی میں آیت بتایا ان کے کرائمز کیا بتائے تھے، یہ منکرین حق وہ تھے، نہ خود اسلام قبول کرتے تھے نہ لوگوں کو آنے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یعنی کہ جو ان کو سزا مل رہی ہے نا آگ کی، یہ دوزخ ہے. اور یہ ان کا ہمیشہ، یعنی کہ یہ نہ سوچیں کہ وہ یہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہے، اٹرنل ہے، یہ اس کی سزا ہے. اور یہ وجہ ریزن بتا دی گئی، پیچھے بتایا گیا کہ ان کا ریزن کیا تھا، کہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کے برے عملوں کا. اور یہاں پہ بتایا گیا ریزن کہ ان کا کیا کام تھا، ان کی یہ تھا کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. آیتوں کا انکار کا بہت سے اس کی وسعت ہے. آیتوں کا انکار کا مطلب ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی نافرمانی کرنا، آیات میں جس کو کہتے ہیں تحریف کرنا، آیات کے غلط معنی اٹھا لینا، اور آیات کا سب سے بڑی بات جو اس کا مطلب ہے یہاں پہ مذاق اڑانا، یعنی کہ اس کو اس کی امپورٹنس کی ویٹیج ہی نہ لینا. تو یہ تمام چیزیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ان کو ریوارڈ کیا ملے گا، اس کا جزا کیا ملے گی، اس کا بدلہ ان کو جہنم ملے گی. آیت نمبر 29. وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ربنا، اے ہمارے رب، آرینا، آرینا رو میں نے دکھانا، دکھا دے ہمیں، الذین، الذین دونوں گروہوں میں جنہوں نے، اضلانا گمراہ کیا، ذل ہوتا ہے گمراہ کیا ہم کو، من الجنی سے جن، والانس اور انسان، نجعلہما، ہما پھر یہ پلورل سینس میں آ رہا ہے کہ ہم کریں ان کو، تحتا نیچے، اقدامنا قدم سے، اپنے قدموں کے، لی یکونا تاکہ وہ ہوں، من الاسفلین، اسفل ذلیل کو کہتے ہیں، ذلیلوں میں سے. اچھا جی، اب اس کو با محاورہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر کہیں گے، آیت نمبر 29. اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں. اب بات کی جا رہی ہے کہ ان کو، کافر لوگوں کو جب اپنا انجام دیکھیں گے تو انہیں اتنا غصہ آئے گا کہ ہم نے کن لوگوں کو فالو اپ کیا. اور وہ اس غصے میں، اس میں وہ کہیں گے کہ اللہ میاں ہمیں دکھا وہ جن اور وہ جماعتیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے رون دیں جنہوں نے ہمارا اتنا برا انجام کیا. اور یہاں جنوں سے مراد شیطان ہے، یعنی کہ بد کردار جن، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتے تھے. قیامت کا دن کافر جب اپنا انجام دیکھ لیں گے تو وہ اپنے لیڈرز کو، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، چاہے وہ آپ کے مذہبی لیڈرز ہوں، جن کے پیچھے لگ کر انہوں نے اپنی دنیا اور اپنی عاقبت خراب کی، آپ گمراہ ہو گئے، وہ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آج وہ قائد ہمیں دکھا دیں. تو ہم ان میں اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ ہم انتقاماً انہیں کم از کم اپنے پاؤں کے نیچے مسل کے کچھ تو انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر لیں. اب یہ اللہ تعالیٰ یہ سین ہمیں قیامت سے پہلے ہی دکھا رہے ہیں. تو آج ہم جن کو فالو کرتے ہیں، آپ پلیز دیکھیے، جن کو آپ سنتے ہیں وہ دیکھیں آپ کو وہ اللہ کا بندہ بنا رہے ہیں کہ اپنا بندہ بنا رہے ہیں. یہ ایک واحد کرائٹیریا ہے کسی انسان کو چیک کرنے کا کہ وہ اپنا بندہ بنا رہا ہے یا رب کا بندہ بنا رہا ہے. اگر وہ رب کا بندہ بنا رہا ہے تو اٹ مینس یا وہ رب کی باتیں کر رہا ہے جس کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے، تو وہ آپ ان لیڈرز کو، ان لوگوں کو آپ فالو اپ کر سکتے ہیں. باقی جو ہیں، باقیوں کا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سین بتا دیا کہ قیامت والے دن دل چاہے گا کہ ہم نے ان کو فالو کیا تھا، اور انہی لیڈرز نے ہمیں، اور انہی جنوں اور انسانوں نے ہمیں کیا دیا تھا، بڑے بڑے سبز باغ دکھائے تھے کہ ہم پہ بیعت لے لو، ہمیں کر لو، بس تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے. اور وہ جب انجام دیکھیں گے تو انہیں غصہ آئے گا. اور یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ
اللہ تعالیٰ کہیں گے آپ کے پاس سمجھ تھی، آپ کے پاس قرآن تھا، آپ کے پاس نبی آئے تھے، آپ یہ بلیم صرف یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے ان لیڈرز ہی کو فالو کیا تو ہم گمراہ ہوئے. آپ کے پاس آپشنز تھیں. اب آج کل کی جو گوگل کی بھی آپشن ہے، اس میں بھی آپ پوچھو نا، وہ بھی گوگل اللہ کی ہستی کو مانتا ہے. آیت نمبر 30، ان اللہ زینا، بے شک وہ لوگ، قالو کہا، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اللہ اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ. یہاں بہت ہی پیار والا لفظ ہے ربنا اللہ، یعنی کہ میرا اللہ، مائی ڈیئر اللہ. ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ قائم رہے. تتنزلوا، نازل سے ہے اتریں گے، علیہم ان پر، علیہم الملائکۃ فرشتے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، اللہ کے نا، تخافو خوف سے ہے، تم خوف کرو، ولا اور نہ، تحزنوا نہ تم حزن کرو، وابشرو بشارت سے ہے اور خوشی مناؤ، جنتی جنت کی، التی وہ جس کا، تم سے توعدون. اس میں آپ ورڈ دیکھیں نا، تے اور واؤ اور آئین دال، وعدہ، تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. باب محاورہ آیت نمبر 30. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو، نہ غم ناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ. سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آیت ہے. آیت نمبر 30 سے لے کے 32 تک کفار کو مخالفت حق کے نتائج پہ وارن کرنے کے بعد اب اہل ایمان کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اپنا رب کہنے کے بعد اس پہ قائم رہنا، پھر کسی کو اپنا رب نہیں بنانا، اور اللہ کا جس کو کہتے ہیں نا اللہ کی وحدانیت پہ بلیو کرنا، اور اس پہ قائم بھی رہنا. حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا، مگر ان میں سے بہت سے کافر ہو گئے. ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اس عقیدے پہ جمع رہا. سبحان اللہ. اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے پہ جمع رہے، ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس وعدے پہ اللہ تعالیٰ قائم رکھ کہ اللہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اس پہ قائم ہیں. توحید کے عقیدے پہ قائم رہنے والوں کو جب دین حق کو سربلند کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں. باطل کی طاقتیں چاہے کتنی بھی ہوں، زبردست ہوں، وہ کیا تسلی دیتے، اللہ تخافو، نہ تم خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ غمناک ہو، جو تکلیفیں تمہیں پہنچ رہی ہیں ان پہ رنج نہ کرو، ہم تمہارے دوست ہیں اور آگے ہیں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے. وہ تسلیاں دے رہے ہیں، وہ بشارت دے رہے ہیں کہ آگے تمہارے لیے بہت کچھ ہے. اس صبر پہ کہ تم اسلام کے راستے میں کوئی بھی مشکل آئی لیکن تم ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے. یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے جس میں پوری شریعت کی ساری تعلیم آ جاتی ہے. یہ کیا جملہ، ربنا اللہ ثم استقاموا. اللہ سے دعا مانگتے اسی آیت کو وسیلہ اپنا کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ثابت قدم رکھیں اپنے دین تک، اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل اور قرآن کا مطلوب انسان بنا دے. سفیان بن عبداللہ ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے متعلق ایک ہی ایسی بات بتا دیں جس کے بعد مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ڈٹ جاؤ. آئی ریکویسٹ جتنے بھی میرے ساتھ سننے والے ہیں، ہم سب یہ چیز ایک دفعہ، ہم سب اپنے بے شک سپیکرز کھول لیں لیکن ایک دفعہ ہم اس کو پڑھ لیں. ربنا اللہ، ربنا اللہ، ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا مستقام، میں اللہ پر ایمان لایا میں اللہ پر ایمان لائی اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤں. پھر اس پہ جزاک ڈٹ اللہ. یہ مسلم کی حدیث ہے، اور یہ آیت اور حدیث ہم نے ملا کے ایک شہادت لے لی ہم لوگوں نے اس آپس میں ایک دوسرے پہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہیں اس اسلام پر ڈٹ گئے، ثابت قدم ہو گئے. کوئی بھی اب مسائل کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی لوگ ہمیں اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم اسی راستے پہ ڈٹے رہیں گے ثابت قدمی کے ساتھ. جن لوگوں نے دل اور جان سے توحید باری تعالیٰ کا اقرار کیا، پھر ساری زندگی اس قول اور
قول اور اقرار کو پوری دیانتداری اور راست بازی سے نبھایا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الواحیت، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا، نہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا، یعنی کہ جو کچھ منہ سے کہنا، اور یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا منہ سے کچھ کہنا اور دل سے کچھ کہنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا مطلوب اور باعمل انسان بنا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہمارے عملوں میں شامل کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے رب نے جو ہمیں حلال بتایا ہم اس کو حلال سمجھیں، جو حرام سمجھایا اس کو حرام سمجھیں، جو اللہ تعالیٰ نے حقوق بتائے ہیں، جو فرائض دیے ہیں ان کو ہم پورا کریں، تو پھر ایسے لوگوں پہ اللہ کی طرف سے جنت کی خوشخبری دینے والے فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے آج کل کتنے زیادہ پرسنٹیج ہے جس کو انزائٹی اور ڈپریشن کے مریض ہیں؟ آپ کہیں بھی چلے جائیں وہ کہیں گے جی ایویڈنٹلی آپ کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہیں، ایوری تھنگ از کلیئر، پر پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، بے چینی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، قرار نہیں آتا۔ ایکچولی ہمارے اندر آج کل کی جو ریٹ ریس ہے اور اتنی ڈپریشنز اور برانڈز کی دوڑ، کمپٹیشن کی دوڑ، ایون بچوں کے نمبروں کی دوڑوں میں اتنی زیادہ ٹینشنز ہیں، اتنی ٹینشنز اور انزائٹیز ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ڈپریشن اور انزائٹی کا جو ہے نا مریض بن چکا ہے، پیشنٹ بن چکا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ کہہ لیں ربنا اللہ ثم استقاموا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتے اتر کے آپ کو تسلیاں دیں گے، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، اور جنت کی خوشخبری سنائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ میرا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس آیت نمبر 30 میں۔ پھر حال وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔